नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अज़ीज़ान गिरामी, बहार कुरान का महीना जारी और सारी है और देखते देखते माह मुबारक रमज़ान के छठे रोज़े में हम वारिद हो गए हैं। उमूमन मोमिनीन मोमिनात आज के दिन छठा सिपारा पढ़ते हैं। छठे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस पारे में भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह निसा के आखिरी मराहिल की आयात और दूसरे हिस्से में सूरह माइदा का आगाज़ है। इसमें जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, सूरह निसा के आखिरी हिस्से में यहूदियों के बेजा मुतालबात का ज़िक्र किया गया है कि वो मुतालबा करते थे कि एक बार ही आसमान से एक किताब नाजिल हो, बल्कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उससे भी बड़ा सवाल किया कि ज़ाहिर में खुदा को दिखा दे, जिसके जवाब में हज़रत मूसा पर वही हुई कि लन तरानी या मूसा, कि अल्लाह को हरगिज़ और हरगिज़ नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले यानी नुज़ूल के बाद ईमान ले आएंगे। अक़ीदा तस्लीस का ज़िक्र और उसकी मज़म्मत, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू का शिकार हुए, फिर अक़ीदा तस्लीस के कायल हो गए, जबकि अल्लाह उससे पाक है, उसका कोई बेटा नहीं। कुरान कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, कलमा और रूह हैं। कुरान की सिफ़ात को बयान किया गया है। कुरान को बुरहान कहकर पुकारा गया है। कुरान एक नाकाबिल तरदीद वाज़े दलील, जिसके ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं ला सका। इस सिलसिले में नूर मुबीन, तफसीर नूरुस सकलैन, अली इब्न इब्राहीम और मजमुउल बयान में तुरुक़ अहले बैत से कई एक अहादीस नक़ल की गई है, जिनमें कहा गया है कि लफ्ज़ बुरहान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और नूर से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये तफसीर के मुनाफी नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि नूर का यहाँ वसी मफ़हूम हो, जिसमें कुरान भी शामिल हो और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, जो कि कुरान के मुहाफ़िज़ और मुफ़स्सिर और मदाफ़े हैं। उसके अलावा दूसरा हिस्सा सूरह माइदा का इब्तदाई हिस्सा है। कहते कि ऊफ़ू बिल उक़ूद, हर जायज़ अहद व पैमान जो कि तुम्हारे और रब के दरमियान हो या तुम्हारे और इंसानों के दरमियान हो, उसे वादे को, उस अहद को पूरा करना ज़रूरी है।
حرام چیزیں مردار جیسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ بھی مردار کے زمرے میں آتا ہے، غیر ذبیحہ، اور بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت جس سے غیر اللہ کے نام سے پر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور، وہ چاہے حلال گوشت حیوان ہی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ مردار کی زمرے میں آتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان غدیر کے دن کفار اس دن مایوس ہو گئے اور دین اس دن مکمل ہو گیا، نعمت الہی تمام ہو گئی اور خداوند عالم نے دین اسلام کو پورے عالم کے لیے آخری دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس کے علاوہ روح کی پاکیزگی، وضو، غسل اور تیمم کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 نقیب، ان کا ذکر کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، اور فریقین کی روایت میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانشینوں کی تعداد بھی بنی اسرائیل کے نقیبوں کی جتنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کی فضیلت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہت دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین میں کسی کو نہ دیا، مثلا دریا میں شگاف ہونا اور من و سلوہ اور نزول اور پتھر سے چشمے کو جاری کیا۔ یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہونے کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں طاقتور قوم آباد ہے، جب وہ نکلے گی تب ہم داخل ہوں گے۔ خوف خدا رکھنے والے 2 لوگوں نے ان پر حملہ اور خدا پر بھروسہ رکھنے کا کہا۔ فاسق قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا پروردگار خود اگر جنگ کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کہا کہ میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، اور یہ فاسق قوم نہیں سمجھتی، لہٰذا ہم اور ان میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فلسطین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا اور وہ سرزمین دشت فاران میں سرگرداں پھرتے رہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ، سورہ مائدہ میں کے اوائلی حصے میں حابیل اور قابیل کا حصہ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی میں حابیل کی قربانی تقوی کی وجہ سے قبول ہو گئی، اور قربانی قبول نہ ہونے کی بنا پر قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جبکہ قتل کرتے وقت حابیل نے اس پر ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ تو خدا پروردگار سے ڈرتا ہے، یعنی حابیل پروردگار سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوے کو بھیجا تاکہ اس کو سمجھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے اختتام پر پہنچائے۔ قابیل نے خسارہ اٹھایا اور خسارہ اٹھانے والا قرار پایا۔ اس کے پاس افسوس اور ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ ایمان والوں کے لیے نصیحتیں ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، جو تم میں سے ان کو اپنا حامی بناؤ اور وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ
چوری کی سزا کو بیان کیا، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، لیکن شرائط کے ساتھ۔ یہودی کا نظریہ، یہودی اللہ کے مجبور ہونے کے قائل تھے، جبکہ قرآن اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے۔ آئے ولایت ولی فقط اللہ رسول اور جو نماز قائم کرنے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے قرآنی ذکر کیا ہے۔ آئے ولایت ولی فقط اللہ ہے، رسول ہے، اور جو نماز قائم کرنے والے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں، اس کے بارے میں مختلف مفسرین قرآن نے کہا ہے کہ اس کا واحد مصداق حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اور 18 ذی الحج کو غدیر خم میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر لعنت، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی ہے، جو کافر ہوئے اور نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، برے کام پر توبہ نہیں کرتے تھے، اور ان سے اللہ ناراض ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ چھٹے پارے کے موضوعات کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کی چھٹے دن کی جو دعا ہمارے اماموں سے وارد ہوئی ہے، اس دعا میں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تخذلنی فیہ تعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحمی فیہ من موجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتہا رغبت راغبین۔ اے خدا، مجھ کو اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ کر، اور اپنے عذاب سے کے تازیانے سے نہ مارنا، اور مجھ کو اس دن دور رکھ اپنے غضب سے کے اسباب سے، تجھے تیرے احسان اور نعمتوں کا واسطہ۔ اے رغبت و آرزو رکھنے والوں کی آرزو کی انتہا۔ امام نے فرمایا ہے کہ اس دعا میں امام نے 3 موضوعات کو ذکر کیا ہے۔ گناہ اور معصیت کی بنا پر رسوا کرنے کی بات بیان ہوئی ہے۔ دوسرا، تازیانہ عذاب سے محفوظ رکھنے کی بات ہوئی ہے، اور تیسرا، غضب الہی کے اسباب کو خود سے دور رکھنے کی بات بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا فقرہ، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک۔ دراصل خذران کسی بندے کو اسی کے حال پر چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت اور خواری کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، نہ اس کی نصرت فرمائے، نہ اس کی مدد فرمائے۔ کہتے ہیں کہ رسوائی، ذلت اور خواری اور رسوائی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کہ خدا اس کے برے اعمال کی بنا پر اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دے، اور ایسی صورت میں کہ اس کو دنیا میں ذلت اور خواری اور آخرت کے دردناک عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، جسے خدا خود اس کے
حال پر چھوڑ دے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر کوئی چیز تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ دراصل خذلان نصرت کے مقابلے میں ہے، اور جیسا کہ خود آیہ کریمہ میں بھی واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ کی نصرت اور مدد کسی بندے کے ساتھ ہے تو وہ بندہ کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، شکست نہیں کھا سکتا، رسوا نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ بندے کے معصیت اور گناہ کرنے کی بنا پر اس کی مدد نہ کرے تو پھر اس کی کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جو ہے اس بات کو بھی کہ اور شیطان تو انسان کے لیے رسوا کرنے والا ہی ہے، وہ انسان کو رسوا ہی کرنا چاہتے۔ کہتے کہ یعنی بندہ جب اطاعت الہی کی راہ کو چھوڑ کر معصیت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر خدا اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس دعا کے لیے جو فقرات استعمال ہوئے ہیں ان کا تاریخ کے دامن میں فقہی اعتبار سے اور جو ہے عرفا اور علماء کے جو بیانات ہیں یا احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ معصیت کے اقسام کتنی قسم ہیں۔ معصیت گناہ کو کہتے ہیں، یعنی خدا کے احکام کی نافرمانی کرنا، جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا نہ لانا، اور جن امور کو انجام دینے سے روکا ہے ان کو انجام دینا، یہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اعتقادی گناہ، جیسے شرک خداوندی یا ائمہ معصومین کی شان میں غلو کرنا یا ان کو ان کے مرتبے سے کم جاننا، یہ اعتقادی گناہ کہلاتا ہے۔ دوسرا قلبی گناہ، جیسے کہ ریا، تکبر، غرور، حسد وغیرہ، یہ دل سے ہونے والے گناہ ہیں۔ تیسرا اعضاء و جوارح کے گناہ، جیسے تہمت، غیبت، زنا، قتل، چوری، ان میں سے ہر گناہ غیظ و غضب الہی کا موجب ہے اور ان کا مرتکب عذاب الہی سے کا مستحق ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعَاصِيكَ، پروردگارا اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے مجھ کو سعادت مند بنا دے اور مجھ کو اپنے گناہ اور معصیت کے سبب شقی اور بدبخت قرار نہ دے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے اس طرح سے معصیت سے بچنے کے راستے بیان فرما رہے ہیں، گناہ کے عواقب اور نتائج، گناہ انجام دینے کے بعد اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، روایات کی روشنی میں کہ گناہ عذاب الہی کے علاوہ بھی وضعی آثار کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی گناہ اپنا برا اثر رکھتا ہے۔ سب سے پہلا لذت عبادات اور مناجات کا ختم ہو جانا۔ جب انسان گناہ لگاتار انجام دیتا ہے تو لذت مناجات اس سے چھن جاتی ہے، لذت عبادت اس سے چھن جاتی ہے، اس کا عبادتوں میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ سے راز و نیاز کرنے میں دل نہیں لگتا۔ روایت میں وارد ہے کہ اگر عام عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو خدا کی جانب سے اس پر کم ترین عذاب یہ ہے کہ وہ مناجات کی لذت سے اور اس کی شیرینی سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا نیک افراد کی نگاہوں میں گر جانا۔ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من تتبع خفیات عیوب الحرم مودت القلوب، جو بھی گناہوں کو خفیہ طور پر انجام دینے کی تلاش میں
رہے گا خدا اس کو لوگوں کی محبت سے محروم کر دے گا۔ تیسرا، اولیاء الہی سے نفرت۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، لگاتار مسلسل اپنے گناہوں کو جو ہے جاری رکھتا ہے، تو اولیاء خدا کی نفرت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ یعنی جب انسان مسلسل گناہ انجام دیتا ہے تو پھر اس کی نظر میں بزرگان دین اور اولیاء الہی کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان سے بغض اور حسد کرنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فرزند رسول سے تمہاری دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا تم حق اور مظلومیت کی آواز نہیں سن پا رہے ہو۔ اس کے علاوہ چوتھا، بلا اور معصیت اور مصیبت کا نازل ہونا۔ گناہوں کی مسلسل بوچھار سے انسان جو ہے بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ گناہ بذات خود بلا اور مصیبت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر مصیبتوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پر جو مصیبت بھی پڑتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اپنے کرتوتوں، اپنے کارناموں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے ایسے گناہوں کو انجام دیں گے کہ جن کو ان سے پہلے کبھی انہوں نے انجام نہ دیا ہو، تو خدا ان کے لیے ایسی نئی بلائیں نازل کر دیتا ہے کہ وہ اس سے قبل ان کے متعلق انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، پانچواں یہ کہ نیکیوں کی بربادی۔ انسان جو بھی نیکیاں کماتا ہے، معصیت کی اور گناہ کی بنیاد پر وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، چونکہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ چھٹا، عمر کو کوتاہ ہونا، یعنی عمر کا کم ہو جانا۔ گناہ کی بنیاد پر انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر انسان کا سرمایہ ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان بلند درجات کو کسب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اولیاء الہی ہمیشہ اپنی طول عمر کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان تطیل عمری فی طاعتک، اے خدا میری عمر کو طولانی فرما اپنی اطاعت کی راہ میں صرف کرنے کے لیے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر عمر کوتاہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، مختصر ہو جاتی ہے، جیسے قطع رحمی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفناء وہی قطعۃ الرحم۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں ان گناہوں سے کہ جو تعجیل مرگ کا سبب ہوں اور وہ قطع رحم کرتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ ساتواں، فقر اور تنگ دستی۔ انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں فقر اور تنگ دستی جگہ لے لیتی۔ انسان فقر اور تنگ دستی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹھواں، اشرار امت کا غلبہ۔ ایسے لوگوں پر امت کے برے افراد غالب آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کو اور ماننے کو ملتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے وہ چیزیں مانگیں کہ جس سے ہمارا نفس جو ہے برائی کی طرف، جن چیزوں کی فقدان سے ہمارا نفس برائی کی طرف جاتا ہے۔ خدایا مظلومین عالم کی مدد فرما اور ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما۔
تمام مومنین مومنات کی جو ہے آرزوؤں کو برطرف فرما میرے معبود، ان کو عمر بابرکت عنایت فرما، آخرت و عاقبت بخیر فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔